शमरेज के दोनों हाथ उसकी कमर पर जमे थे। वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे कि शमरेज की सांसें शरीने को अपने चेहरे पर पड़ती हुई महसूस हो रही थी। अपनी कमर पर शमरेज के हाथों का लम्स महसूस करके शरीने का दिल पूरी तरह से धड़का था। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी मुझे हाथ लगाने या अपने गलीज हाथ दूर रखो मुझसे। शमरेज के हाथ पीछे झटके और वो गुराई दीवार का सहारा लेती उससे दूर हुई थी। अगर मैं मदद नहीं करता तो आप जमीन बोस होती मैडम, और शायद 1 से 2 हड्डियां भी टूट चुकी होती। शमरेज की बात पर उसने वारने के अंदाज में उसे उंगली दिखाई थी। मेरे सामने ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। और शमरेज खान, शराफत से ये बाल धोकर ये सारा एरिया साफ करो और नीचे आओ, तुम्हारे लिए आज बहुत काम है। उसे कहते ध्यान से चलते कमरे से निकल गई थी। जबकि वो गर्दन मोड़े उसे देखता उस तमाम अरसे में पहली बार खुलकर मुस्कुराया था और अपने बालों में हाथ चलाते उसने शरीने का काम महंगा तरीन कंडीशनर और अपने बालों पर लगाया था। वो गुस्से से कमरे से चक्कर काट रही थी और इस इंसान के बदले के लिए यहाँ लेकर आई थी, मगर हर चीज उल्टी होती जा रही थी। कुछ सोचते उसने मोबाइल निकालकर ऐप ओपन की थी और दुश्मन आपके घर में रह रहा हो तो बदला किस तरह लिया जा सकता है, टाइप करते उसने स्क्रीन पर देखा, जहां दुश्मन से बदला लेने के कई तरीके सामने आए थे, जिनमें सबसे ज्यादा ऊपर दुश्मन की कमजोरी पर वार करना था। मैं तो इस शमरेज को कोई कमजोरी नहीं जानती, तो नहीं चलेगा, उससे कहते हुए दूसरे ऑप्शन की तरफ देखने लगी, जहां उसके अवाम के सामने बेइज्जती करने का कहा गया था। अपनी बेइज्जती पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उफ, आखिर ये इतना मुश्किल क्यों है, काश तुम लड़की होते तो मार धाड़ कर ही लेती। उसे से अपना मोबाइल पटकती वो दूर मुड़ी थी, मगर सामने अपनी माँ को देखकर वह फौरन घबराई कि किसे मारने का प्लान बना रही हो लड़की। काफी का मग उसके सामने रखती हुई वो उसके पास आके बैठी थी। कुछ नहीं, बस वो चीमे ने एक प्रोजेक्ट लटकाया हुआ है, उन्हें कहते हुए अब अलमारी पर उठकर ताकाई थी और एक डॉक्यूमेंट उन्हें थमाया था। ये क्या है? आपके टिकट्स, आप नेक्स्ट मंडे बाहर जा रही हैं और मैं नहीं जा सकूंगी। डॉक्टर की हाथ हदायत है, मम्मा आपको अपना इलाज ठीक से करवाना है। वो दिल की आर्जी में मुब्तला थी और शरीने चाहती थी कि उनका इलाज अच्छे से हो और इसलिए उन्हें बाहर मुल्क भेज रही थी। तुम पागल तो नहीं होगी? मैं तुम्हें मुलाजमों के जिम्मे नहीं छोड़ सकती। फ्री शहरी, कुछ वक्त की बात है, बस आपका साथ सबसे ज़रूरी है। आप बीमार होंगी तो मैं कैसे काम कर सकूंगी, कैसे खुश रहूंगी? आपकी सेहत तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। पैकिंग स्टार्ट करें। उसका अंदाज इतना अटल था कि रोजीने बेगम को मारना ही पड़ा था। रोजीने बेगम अपने इलाज के लिए बाहर मुल्क रवाना हो चुकी थी और शरीर ने कुछ देर पहले ही उन्हें ड्रॉप करके वापस आई थी। दिल अजीब बोझल सा हो रहा था। शमरेज ने खामोशी से उसे देखा और फिर कुछ देर के बाद उसने शरीने की काफ़ी उसके सामने रखी थी। मैंने काफ़ी नहीं मंगवाई थी, आपको ज़रूरत होगी इसलिए मैं ले आया। उसकी बात पर शरीर ने शमरेज को देखा था। तुम्हें लगता है कि शमरेज तुम मेरे ख्याल रखोगे तो मैं सब भूल जाऊंगी? मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। आप यहाँ मुझे अपना मुलाजिम बनाकर लाई हैं शायद, और मैं वही कर रहा हूँ। उसके जवाब पर शरीने ने उसका चेहरा देखा था नफरत से और उसे हवेली वालों से, मगर सामने वाला शख्स कुछ अजीब सा और पुरस्राज सा लगा था। कुछ दिन पहले उसने जानबूझकर काफ़ी शमरेज के हाथ पर गिराई थी, मगर उसने तकलीफ जाहिर तक नहीं की थी। रोजीना बेगम से उसे डांट पड़ी थी कि उसकी वजह से शमरेज को तकलीफ हुई और शमरेज के सामने डांट खाने पर वो तिल मिलाई थी, मगर फिर सारे बदले बाद में लेने का सोचते वो पुरसकून हो गई थी। और अब वो उसके साथ अकेला था तो उसके साथ भी किसी भी तरह का सलूक कर सकती थी। सुनो शमरेज, कल मुझे एक प्रोजेक्ट के लिए निकलना है सुबह 7 बजे। मेरा एक ब्रेकफास्ट रेडी होना चाहिए। हुक्म सादी करते वो उठकर अपने रूम में बंद हो गई थी। शमरेज ने काफी का मग देखा जिसे वो खत्म कर चुकी थी, खाली मग, मगर वो पूरे रास्ता मुस्कुराया था। इधर उधर देखते उसने पहले सबसे वहां ना होने का यकीन करते रोजीना बेगम के कमरे का रुख किया था और उधर जाते ही सुबह का आगाज हो चुका था। आसमान पर सुरमई रंग का अपना ही बसेरा जमाना शुरू किया था। उसी अपार्टमेंट के गार्डन एरिया में वो स्याह शाल से अपना चेहरा छुपाए खड़ा था। मैंने पूरे कमरे की तलाशी ले ली, मगर कागजात कहीं नहीं मिले। सरगोशी के से अंदाज में उसने बहुत मोहतात निगाहों से इधर उधर देखा था। कागजात वहीं होंगे, कहाँ जा सकते हैं? हमें वो कागजात हर हाल में चाहिए, वो भी जल्द से जल्द। तुम फिक्र मत करो, मैं अपना काम मुकम्मल करते ही यहाँ से निकल जाऊंगा। बस एक बार वो कागजात मेरे हाथ लग जाए। मुकाबिल को जवाब देता वो अलविदाई कलमात कहते हुए फोन रखते जैसे ही मुड़ा था, सामने खड़ी शरीने को देखकर उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी थी। तुम इतनी सुबह यहाँ सुबह गार्डन में क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि आज मुझे एक प्रोजेक्ट के लिए निकलना है। नाश्ता बनाकर मेरे टेबल पर लगा कर आया था। शमरेज के जवाब पर उसके माथे पर बल पड़े थे।
تم یہاں خون بہا میں آئے عیش کرنے نہیں، نہ ہی یہاں تم پکنک منانے ہو۔ ایک کام کیا تو چلو گارڈن میں جا کر سیر کرتا ہوں، جاؤ اوپر میرے کپڑے پریس کرو۔ اس کے پاس موجود لوگوں نے شرینے کو دیکھا تھا مگر اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ 4 لوگوں میں شمریز کی بے عزتی کر کے اسے دلی سکون ملا تھا۔ شمریز خاموشی سے اندر بڑھ گیا تھا اور وہ اس کے جا کے کپڑے پریس کرنے لگا۔ شمریز کو وہ اپنے شور پر آئی تھی اور شمریز اس کے ساتھ ہاتھ باندھے ایک طرف کھڑا تھا۔ اسے کسی اور مرد کے ساتھ دیکھتے اس کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر ابھرا تھا جسے وہ کوئی بھی نام دینے سے قاصر رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کون سی فیلنگ ہے۔ میڈم چیمہ صاحب ملنے آئے ہیں۔ اپنے مینیجر کی بات پر اس نے وہ لمحہ کو سوچا اور پھر سر ہلاتے اٹھ کر اندر بڑھ گئی تھی۔ وہ اندر آئی تو سامنے ہی چیمہ صوفے پر بیٹھا تھا اور شرینے کو دیکھ کر تو وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ آئیے سائیں آئیے، بڑی دیر کر دی آپ نے، آتے آتے غلام آپ کب سے انتظار کر رہا ہے۔ چیمے کے اندر بیزاری دکھاتی اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے آپ کو صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا چیمہ صاحب کہ مجھے آپ کے ساتھ کام میں کوئی دلچسپی نہیں۔ آپ برائے مہربانی یہ بار بار سیٹ پر آنا چھوڑ دیں، مجھے اچھا نہیں لگتا ہے۔ ایک بار منع کر چکی ہوں اور میری نا کا مطلب نہ ہی ہے۔ اور اس نے بہت واضح لفظوں میں اپنی بات چیمے کے سامنے رکھی تھی اور بنا اس کے جواب سنے وہاں سے وہ نکل پڑی تھی۔ چیمہ صاحب اس کا منہ دیکھتے رہ گئے تھے۔ بہت غرور تھا ہے نا تجھے اپنی خوبصورتی پر، بس مجھے موقع ملنے دے، تیری اس خوبصورتی کو، تیرے اس غرور کو میں نے اپنے پیروں تلے نہ مسئلہ تو میرا نام بھی چیمہ نہیں۔ شرینے کے جانے کے بعد وہ خباثت سے کہتا ہوا گلاسز آنکھوں پر لگائے وہاں سے نکلتا چلا گیا اور اس کے اندر بدلے کی آگ بھڑک چکی تھی جو کسی کو بھی جلا کر راکھ کر سکتی تھی۔ شوٹ مکمل ہوتے ہی وہ بڑے برے موڈ کے ساتھ باہر آئی تھی اور چیمے سے جب بات ہوتی تو اس کا یہی موڈ خراب ہو جاتا تھا۔ ہوں ذلیل انسان، غصے سے کہتے اس نے شمریز کو دیکھا تھا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ بیٹھا تھا۔ میرے باپ بننے کی کوشش مت کیا کرو۔ یہاں سے اس کے ہاتھ سے گاڑی کی چابی چھینتے ہوئے وہ اس پر الٹی تھی۔ آپ کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے تو اسی لیے پوچھ بیٹھا، جتنی تمہاری اوقات ہے نا اتنے میں رہو، سمجھ آئی؟ بنا لوگوں کی موجودگی کا احساس کیے وہ غصے سے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے وہاں سے نکل گئی تھی، جبکہ اتنے لوگوں کے سامنے بے عزتی پر تو احساس توہین سے شمریز کے چہرے سرخ ہوا تھا۔ سب اسے عجیب نگاہ سے دیکھ رہے تھے، مٹھیاں پیچھے وہ بہت ضبط کر کے آگے بڑھا تھا۔ اسے اپنی بہت ذلت محسوس ہوئی تھی۔ گاڑی ویران سڑکوں پر تیزی سے چل رہی تھی جب اچانک موڑ کاٹتے اس کی گاڑی نے جھٹکا کھایا اور اگلے ہی لمحے وہ بند ہو چکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ گاڑی نے یہاں پہ کیا کیا۔ او شٹ، اب اسے بھی ابھی ہی خراب ہونا تھا، کیا مصیبت ہے؟ غصے سے کہتے ہوئے گاڑی سے اتر آئی۔ شام ڈھلنے لگی تھی، سورج کہیں غائب ہو چکا تھا، اب وہ آسمان پر سیاہی سے اپنا راج جمانا شروع کر دیا تھا اور ایسے میں ایک ویران سڑک پر اسے دور تک کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسے یہاں پہ ویرانے میں دیکھتے ہوئے کوئی لمحے محسوس ہوا تھا کیونکہ اس کے پاس نہ کوئی گارڈ تھا اور نہ ہی کوئی حفاظتی چیز۔ اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ گاڑی ٹھیک کیسے ہوگی اور گاڑی کے اندر مسئلہ کیا ہے۔ نہ جانے کتنی دیر وہ یوں ہی گاڑی پر پاگلوں کی طرح کھڑی رہی تھی اور اب اسے رہ رہ کر پچھتاوا ہو رہا تھا، کاش وہ شمریز کو اپنے ساتھ لے آتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ چلیے میڈم، آپ پیدل چلنا شروع کیجیے کیونکہ اس ویران جگہ پر تو کوئی آپ کی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ خود سے کہتے ہوئے وہ اپنا بیگ نکال کر گاڑی لاک کر دی تھی اور رستے پر چلنے لگی تھی۔ چاروں طرف ہو کا عالم تھا اور آس پاس گزرتی اکا دکا گاڑیاں بھی اس کے رکنے پر نہیں رکی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ چھپانے کے لیے منہ پر ماسک لگایا اور فضا میں ہنکی بڑھتی جا رہی تھی جب اچانک یہ گاڑی اس کے پاس آ کر روئی۔ اندر بیٹھے 2 آدمیوں کو دیکھ کر اسے خوف سا محسوس ہوا تھا کیونکہ ان کی نگاہیں اسے اپنے جسم پر آر پر محسوس ہو رہی تھی۔ کوئی مدد چاہیے محترمہ، حباست سے کہتے ہوئے ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا اور پھر اسے نہیں بہت شکریہ انہیں جواب دیتے وہ تیز تیز چلنے لگی تھی۔ ہیر کی وجہ سے وہ روڈ پر بار بار اس کا پیر مڑ رہا تھا مگر وہ چلتی جا رہی تھی کیونکہ وہ گاڑی مسلسل اس کے پیچھے ہی آ رہی تھی۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ تیز سے چلتے اچانک اس کا پیر بری طرح سے مڑا اور زمین پر گری اور گرنے سے ہتھیلیاں چھل گئی تھی۔ موقع دیکھتے ہی وہ گاڑی والا گاڑی سے اترتے اس کے پاس آیا اور اس کے پاس آتے ہی شراب کی بدبو شرینے کو اپنے حواس سے جھونکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ دیکھا نازک علی ہے، چلا بھی نہیں جا رہا، اٹھ میرے ساتھ چل۔ اس آدمی نے آگے بڑھتے شرینے کا ہاتھ تھمانا چاہا تھا اور جب اگلے ہی لمحے اس کی چیخیں خاموش فضا کو چیرتی چلی گئی تھی۔ میری بیوی سے اپنے غلیظ ہاتھ دور رکھ۔ اس آدمی کا ہاتھ مروڑ کر کمر سے لگاتے شمریز نے ایک زوردار مکہ اس آدمی کے چہرے پر مارا تو وہ درد سے بلبلا اٹھا تھا، پیچھے کی جانب گرا تھا۔ میری اتنی ہمت کہ تو نے
مارا، اور تجھے تو میں ابھی بتاتا ہوں۔ وہ آدمی شمریز کو مارنے کے لیے اس کی جانب بڑھا تھا، جبکہ وہ ایک لات اس آدمی کے سینے پر مارتا ہوا تیزی سے شرینے کی جانب آیا تھا۔ اسے کھڑا کرتے اسے پیچھے کیا۔ اس آدمی کے روڈ پر گرتے ہی دوسرا آدمی گاڑی سے اترتا تیزی سے شمریز کی جانب بڑھا تھا۔ وہ دونوں ہی آدمی شمریز پر حملہ کر رہے تھے، مگر شمریز اپنی پوری جان لگا کر ان دونوں سے مقابلہ کر رہا تھا۔ شرینے ایک طرف خوفزدہ سی کھڑی تھی اور اس کی آنکھوں میں خوف کے ہلکورے لے رہے تھے اور اس کی جان نکلی جا رہی تھی۔ اسے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس آدمی نے چاقو نکالا تو صحیح معنوں میں شرینے کی جان نکلی تھی۔ اسے اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ پہلے وہ شمریز کو وارن کرتی کہ وہ آدمی شمریز پر وار کر گیا اور شمریز وہ چلائی۔ اس کے چلانے پر شمریز الرٹ ہوتا ان کا مقابلہ کرتے اپنا ہاتھ زخمی کر بیٹھا تھا۔ شمریز کے مارنے پر وہ آدمی بمشکل اپنی جان بچاتے تیزی سے گاڑی میں بیٹھتے وہاں سے فرار ہوئے تھے، جبکہ شرینے اس کا تو پورا وجود ہی لرز رہا تھا۔ شمریز خاموشی سے اس کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ میں موجود شال اس کے گرد ڈالی تھی اور اسے اپنے ساتھ لے کر آگے کی طرف بڑھا تھا۔ گھر چلے میڈم، اپنے بازوں کو گھیرے میں لیے وہ اسے آگے بڑھتا۔ شرینے نے سر اٹھایا۔ اسے پہلی بار دیکھا کوئی اس کے لیے لڑا تھا، پہلی بار کسی کے ساتھ اسے تحفظ کا احساس ہوا تھا، پہلی بار کسی کے لیے اس کا دل دھڑکا تھا۔ وہ اپنی دلی کیفیت انجان اسے دیکھی جا رہی تھی، جو اسے گاڑی میں بٹھاتے خود ڈرائیونگ سیٹ پر سنبھال چکا تھا۔ تمہارا زخم اس کے ہاتھ پر نظر پڑتے ہی وہ گھبرائی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ فکر نہیں کر رہی ہوں، مگر تمہیں ہرٹ کرنے کا حق میرا ہے، غصے سے کہتے ہوئے وہ گلے میں سکارف اتار کر اس کے ہاتھ پر باندھنے لگی تھی۔ شمریز نے اسے دیکھا اور خاموشی سے اور پھر اس کی گرفت سے ہاتھ کھینچتے ہوئے وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ وہ اپارٹمنٹ میں داخل ہوتے تھے شرین نے بنا سوچے اس کا ہاتھ تھامے اندر بڑھی تھی۔ شمریز نے اسے دیکھا تھا، بیٹھو ادھر۔ اسے بیڈ پر بٹھاتے وہ الماری سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اس کے سامنے آ بیٹھی تھی۔ ہاتھ دو ادھر۔ اس کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس نے نوازش کی وجہ سے جان سکتا ہوں میڈم؟ شمریز کی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی تھی۔ تم میری وجہ سے زخمی ہوئے ہو تو میں یہی چاہتی ہوں کہ نہ آپ اس حالت میں آ جاؤ کہ آپ کے قدموں میں گر کر ناک رگڑوں۔ اس کی بات پر شمریز نے لب پیچھے تھے اور اس کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ وہ کیا ہے نا شمریز خان، حویلی کا خون ہونے کی وجہ سے ان کے جیسی پتھر دل نہیں بن سکتی، اسی وجہ سے تو پھر آزاد کر دے مجھے۔ اس کی بات پر شمریز کے زخموں پر مرہم لگاتا ہاتھ تھما تھا۔ آزادی ناممکن ہے، یہ غلامی تمہارا نصیب ہے۔ اور اس کا ہاتھ پیچھے کرتے وہ اٹھ کر آگے بڑھی تھی، جب اچانک شمریز اس کا بازو تھام کر اسے دیوار سے لگاتا اس کے گرد دونوں ہاتھ رکھ گیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے شمریز؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے، آزادی ناممکن ہے، غلامی میرا نصیب۔ تو میرے ساتھ یہ قید آپ کی بھی تو ہے نا؟ دور ہو کر بات کرو۔ اس کی قربت شرینے کی حواس جھنجھلا گئی تھی۔ کیوں؟ ہمارے درمیان جو رشتہ ہے اس سے دوری مجھے تو اجازت نہیں دیتا کہ اس کے چہرے پر بکھرے بال سمیٹتا وہ اس شرینے کا دل دھڑکانے کے باعث بنا تھا۔ تم شمریز اپنی حد میں رہو، تمہیں اپنی حد یاد رکھنی چاہیے۔ میری بات سنیں میڈم، میرے ساتھ نرمی سے پیش آنے کی واپس غلطی مت کیجیے گا ورنہ انجام برا ہوگا۔ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے شرینے کو بان کرتا ہوا ایک جھٹکے سے وہاں سے نکلا تھا اور اس کے نکلنے پر شرینے کا ہاتھ اپنے دل پر پڑا تھا۔ یا اللہ، اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا اور جو نام پہ دھڑکنے لے رہی تھی وہ فی الحال یہ نام نہیں سننا چاہتی تھی۔ میڈم، آپ ایک بار چیمہ صاحب سے مل لیں۔ اس کی سیکرٹری اتنے دنوں سے اسے فورس کر رہی تھی، مگر وہ ہر بار ٹال جاتی اور اس کی ایجنسی چیمے کے ساتھ ہی کام کرنا چاہتی تھی۔ وہ ایک فلم میں شرینے کو سائن کرنا چاہتا تھا، وہ بار بار منع کر چکی تھی، مگر اس کی ایجنسی بازی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی حکم مانتے وہ آج چیمے سے ملنے آئی تھی، مگر اس کی حالت دیکھ کر تو وہ اسے یہاں آنے پر پچھتائی اور شراب کے نشے میں تھے۔ مجھے تمہارے ساتھ کام میں کوئی کام نہیں کرنا، بار بار تنگ کرنا بند کرو، اسے کہتے وہ مڑی تھی، جب اس کا ہاتھ چیمے کی گرفت میں آیا اور اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑاتے قدم پیچھے لیے تھے، مگر وہ اسے مسلسل اب اس کی جانب کھینچ رہا تھا۔ اچانک ہی اس نے شرینے کا پرس کھینچ لیا اور پھر دروازے کی جانب اس نے اشارہ کیا۔ تیری گاڑی کی چابی اس کمرے کی چابی غائب ہے۔ ہنستے ہوئے وہ اس کے قریب ہونے لگا۔ خبردار، جو تم نے میرے قریب آنے کی کوشش کی میں تمہیں برباد کر دوں گی۔ پیچھے قدم لیتے اس نے چیمے کی پہنچ سے دور ہونا چاہتا، جو خباثت سے اسے ہنستے ہوئے اس کے قریب آتا جا رہا تھا۔ تجھے کیا لگا تھا کہ میں تجھے یہاں پر فلم سائن کرنے کے لیے بلایا ہے؟ بہت عرصے سے نظر تھی میری تجھ پر، تجھ کو تو مزاج ہی نہیں مل رہے تھے، مگر اب دیکھ تو میں تیرے مزاج ہی نہیں مل رہے، میرے شکنجے میں پھنس گئی۔ وہ نشے میں اس قدر
دھت رہا تھا کہ اسے تو شاید پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کیا بات کرے، مگر شرینے کو اس وقت اپنی عزت بچانے کی پڑ گئی تھی۔ چیمے کی نگاہوں سے اسے اپنے وجود پر گرتی بھی محسوس ہو رہی تھی اور اسے لگا کہ کسی نے اسے برخنا کر دیا ہو۔ دیکھو تم نشے میں ہو، ہم بعد میں بات کریں گے، ابھی مجھے جانے دو۔ بتاؤ چابی کہاں ہے؟ غصے سے بات کرتی بھی بات نہ بنتی دیکھ کر اس نے لہجہ نرم کیا، بس ایک بار یہاں سے نکل جاتی تو پھر اسے بتاتی کہ مگر فی الحال یہاں سے نکلنا بہت ضروری تھا۔ ہاں ہاں ہاں، تو نے مجھے بیوقوف سمجھا ہے، آج تجھے کہیں نہیں جانے دوں گا، چل اب شرافت سے قریب آ۔ وہ اس کے قریب آنے لگا جب شرینے نے پاس پڑا پانی کا گلاس اٹھایا اور بنا سوچے سارا پانی اس کے منہ پر دے مارا۔ تیری تو اتنی مجال غصے سے کھولتے ہوئے وہ شرینے کو گالی دیتا اس کے پیچھے آیا، مگر وہ تیزی سے بھاگی۔ جگہ کم تھی، وہ جانتی تھی کہ زیادہ دیر تک وہ خود کو محفوظ نہیں رکھ سکتی تھی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ جلد اس تک پہنچتا اس کا بازو جکڑ گیا۔ چھوڑ ذلیل انسان! غصے سے اس نے لات کھینچ کر چیمے کے پیٹ پر ماری تھی، مگر اس کی گرفت ناقابل یقین حد تک مضبوط تھی۔ اسے صوفے پر دھکیلتا وہ جیسے ہی اس کے اوپر آیا، اچانک ہی کمرے کا دروازہ ٹوٹ کر گرا اور کوئی چیل کی طرح چیمے پر چپٹا تھا۔ شرینے نے گھبرا کر اندر آنے والے کو دیکھا تھا تو اسے لگا تھا کہ جیسے کسی نے اس کے اندر ایک نئی روح پھونک دی ہو۔ اپنے سامنے کھڑے شمریز کو دیکھ کر اس کا دل جیسے کسی نے سکون بخشا تھا، مگر اس کا سکون لمحے میں غارت ہوا۔ شمریز پاگلوں کی طرح چیمے کو مار رہا تھا، جس طرح وہ اسے مار رہا تھا۔ شرینے کو ڈر لگا کہ کہیں چیمہ جان سے ہی نہ چلا جائے۔ شمریز چھوڑ دو اسے، پاگل ہو گیا ہو تم؟ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ! میرے آگے اتنی زبان چلتی تھی تو اس آدمی کے سامنے کیا ہوا؟ ہاں، وہ چیمے کو مارتے اس پر ڈالا تھا۔ اس وقت اتنے شدید غصے میں تھا کہ شرینے خوف سے پیچھے ہٹی تھی۔ وہ پہلی بار ایسے دیکھ رہی تھی کہ اس کا یہ روپ شرینے کے اوسان خطا کر گیا تھا۔ گاڑی جیسے ہی اپارٹمنٹ کی بلڈنگ میں داخل ہوئی، شمریز جو کب سے خاموش تھا گاڑی سے اترتا اچانک ہی شرینے کو کندھے پر ڈالتا ہوا آگے بڑھا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ مجھے نیچے اتارو! شمریز وہ اس کی کمر پر ہاتھ مارتے چلائی تھی۔ وہ بنا اس کی سنے کمرے میں داخل ہوتے پیر کی مدد سے دروازہ لاک کرتا ہوا اسے بیڈ پر پھینکتے اس پر حاوی ہوا تھا۔ شرینے کی آنکھیں حیرت میں پھیلی تھی۔ کیا ہوا شوہر؟ کیا ہوا؟ شوہر میں اختیار رکھتا ہوں۔ یہ خوف کیسا؟ اس کی آنکھوں میں اس کے بالوں کو نرمی سے مٹھی میں جکڑتے اسے شرینے کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کیا تھا، جو اس کے قریب یوں آنے پر سانس تک روک گئی تھی۔ جواب دو شوہر، یا بس خون بہا میں نکاح نہیں ہوتے شرینے بی بی، مذاق نہیں ہوتا، زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ اور اس کی بات پر شرینے نے غصے سے اسے دیکھا تھا کہ کوپرار کی ساری راہیں بند ہو گئی تھی اور اس پر حاوی تھا۔ میری ماں کی زندگی برباد ہوئی تھی، مگر تم؟ میں تو کرنا چاہتا ہوں اپنی زندگی برباد، مار دو مجھے! شمریز نے اچانک ہی اس کا ہاتھ اپنے گلے پر رکھا تھا تو وہ بری طرح سے گھبرائی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو شمریز تم؟ وہ اکھلائی تھی۔ اپنی بیوی کو حق دے رہا ہوں کہ اپنے سارے بدلے برابر کرنے کا، کیونکہ آج کے بعد شمریز خان آپ کا غلام نہیں ہوگا میڈم۔ اس کی بے باکی سی بات پر تو شرینے کا چہرہ گلاب ہوا تھا، مارے حیا کے پلکیں جھکا کر لرزی تھی، مگر اگلے ہی لمحے جیسے وہ ہوش میں آئی تھی۔ یہاں سے جاؤ شمریز! کیوں؟ کیا ہوا؟ بدلہ نہیں لینا؟ اس کے چہرے پر پھونک مارتے ہوئے وہ اس کے چہرے پر جھکا تھا اور پھر ٹوٹتا چلا گیا تھا۔ شرینے نے سختی سے آنکھیں پیچھے تھی اور پسو خیز لمحات، دھڑکنوں کا شور اور گھڑی کی ٹک ٹک ٹک۔ لمحہ تھم گیا تھا اور وہ دونوں اس لمحے میں قید رہ گئے تھے۔ دھڑکنوں کا شور، سانسوں کا تلاطم اور ماحول پر چھایا پسو خیز فون کی رنگ ٹون سے ٹوٹا تھا اور شرینے نے گھبراتے شمریز کو منہ سے دور دھکیلا تھا۔ جاؤ یہاں سے! بکھرے تنفس کے ساتھ اس نے رخ موڑا تھا۔ شمریز نے بہت ضبط سے اسے دیکھا تھا اور پھر خاموشی سے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، میں ایک دشمن کو دل میں نہیں بسا سکتی، کبھی نہیں۔ تمہیں واپس جانا ہوگا، مجھے تم سے کوئی بدلہ نہیں لینا شمریز۔ اس سے کہتے اس نے ایک فیصلہ لیا تھا اور اٹل فیصلہ تھا۔ وہ معمول کے مطابق اپنا کام کرنے میں مصروف تھی اور اس دن کے بعد شرینے اس سے دور تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس کے دل کا حال نہیں جان سکا تھا اور اس کے یہاں آنے کا مقصد بھی پورا ہو گیا تھا، مگر سوچوں سے اس شرینے کی ہیل کی آواز سے نکالا تھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے شمریز! اسے کہتے وہ اندر تک آئی تھی۔ وہ شمریز خاموشی سے اس کی پیروی کرتے ہوئے صوفے کے پاس آ رکا تھا۔ شرینے کے ٹیبل پر ٹکٹ پھینکی۔ کل صبح کی ٹرین کی ٹکٹ ہے، تم واپس جا رہے ہو؟ اور اس کی بات پر تو وہ بری طرح سے چونکا تھا۔ کیا کہہ رہی؟ کیا مطلب اس بات کا؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ ہاں بس مطلب صاف ہے، میں غلطی پر تھی، مجھے وہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر اب مجھے سمجھ آ گیا کہ میں اپنا پنچایت میں فیصلہ واپس لیتی ہوں۔ آج کے بعد ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ وہ اپنا فیصلہ سنا چکی تھی اور شمریز کے چہرے پر پورے اصرار سے مسکراہٹ تھی۔ خاموشی سے ٹکٹ اٹھاتا اندر بڑھ گیا تھا۔ وہ اگلی صبح جانے سے پہلے اس کے پاس آیا تو شرینے کا دل چاہا کہ اسے روک لے، مگر دل پتھر پر کرنا لازم تھا۔
آپ لائی تھی یہاں مجھے اور اب آپ کی مرضی کے مطابق جا رہا ہوں۔ آپ کا حق مجھ پر ختم ہوا، جانتی ہوں۔ مجھے کب کیوں بتا رہے ہو؟ وہ الجھی سوال کا جواب جلد دوں گا، اسے کہتے وہ رکا نہیں تھا۔ شرینے کو لگا کہ اس کی جانے سے زندگی کے سب سے اہم حصہ چلا گیا ہو۔ وہ جا چکا تھا، زندگی معمول پر آ گئی تھی اور اسی انسان کے ساتھ گزرے 3 مہینے سے اسے انجانا سا درد دل دے رہا تھا۔ مگر وہ پرانی یادوں کو بھول جانا چاہتی تھی۔ روزینہ بیگم واپس آئی تو انہیں بہت بدلی سی لگی تھی۔ میں ٹھیک ہوں ماما، ہر بار وہ انہیں اپنے لفظوں سے تسلی دیتی تھی، مگر وہ ٹھیک نہیں تھی۔ دل انجانے خوف میں مبتلا تھا۔ یہ اس کا خوف کچھ ایسا غلط بھی نہیں تھا، اس کا آف ڈے تھا۔ ملازموں کو چھٹی دیتے وہ روزینہ بیگم کو کوالٹی ٹائم گزار رہی تھی جب ڈور بیل کی آواز پر شرینی خود دروازہ تک آئی تھی، مگر سامنے موجود شخص کو دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ سامنے ہی سفید کلف لگے کاٹن کے سوٹ پر شال لیے وہ شمریز خان تھا۔ وہ لمحے کو اسے پہچان نہیں سکی تھی۔ تم راستے دیجیے مسز شرینی، اسے کہتے ہوئے وہ اندر آیا تو سامنے موجود روزینہ بیگم نے حیرت سے اسے بدلا ہوا روپ دیکھا تھا۔ شمریز جی شمریز، تنویر خان پھوپھو جان، اسے اپنی طرف سے وہ اس پر پہاڑ گرا گیا تھا۔ اس کی جانب سے اپنی امانت لینے آنا چاہتا تھا، مگر پھر آپ کا کچھ ہمارے پاس تھا وہ بھی آپ کو دینا تھا، کہتے ساتھ ہی اس نے ایک بریف کیس ان کے سامنے رکھا تھا جسے دیکھ کر روزینہ بیگم کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ یہ کیسے؟ وہ حیران تھی جبکہ وہ مسکرایا تھا۔ یہ کھیل اس کا تھا اور اسی کو ہی ختم بھی کرنا تھا۔ اس کی سوچیں 4 مہینے پہلے اس دن کی جانب گئی تھی جہاں سے یہ شروع ہوا تھا، اور اس کی بات سننے کے لیے وہ ایک دم سے بڑی غور سے اس کی سن رہے تھے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا شمریز، تم اس لیے بدلہ لینے کے لیے گئے تھے؟ اور تنویر خان اس کے مطالبے پر اپنی جگہ سے اٹھے۔ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے نہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے بچپن کے نکاح میں یوں ہی جانے دوں گا؟ قسمت نے مجھے موقع دیا اور میں نے وہ موقع اپنے حق سے استعمال کیا۔ اب آپ پھوپھو کا حق انہیں دے رہے ہیں۔ کیسا حق؟ کون سا حق؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ اس عورت نے کیا خرافات تمہارے دماغ میں بھر دی تھی؟ خرافات نہیں، آپ اسے خرافات کہتی ہیں، مگر کیا آپ جانتی ہیں کہ کسی کا حق کھانا کیا ہوتا ہے؟ امی، اسی کی بات پر انہوں نے تنویر خان کو دیکھا تھا۔ اور یہ سب ہم نے بنایا ہے شمریز، اور مگر جو چیزیں ان کی تھی ان کو آپ انہیں کو دینی ہوں گی۔ ایک بات یاد رکھیے گا، میں شرینی خان سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ اب کی بار زبیدہ بیگم بری طرح سے بکھلائی تھی۔ خبردار خبردار، جو تم نے اس آوارہ کو، امی وہ میری بیوی ہے اور اس کا کردار کیسا ہے میں اس کے ساتھ گزارے وقت میں دیکھ چکا ہوں، اس لیے پلیز۔ اس کا لہجہ دو ٹوک اور اٹل تھا۔ زبیدہ بیگم سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ یہی حال تنویر خان کا تھا۔ وہ تو سمجھے تھے کہ وہ اپنے باپ کی بے عزتی کا بدلہ لے گا، مگر وہ تو ان کے حق کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ میں سب دیکھتا اور سمجھتا آیا ہوں بابا، آپ نے اپنی ماں کی وجہ سے کیا تھا یہ سب کچھ، مگر اب جن لوگوں نے یہ کہانی شروع کی تھی وہ اس دنیا میں نہیں، تو نفرت کا حیل ختم کریں، آگے بڑی یہ نہ ہو کہ کل آپ بھی مجھے اس دشمنی کے چکر میں کھو دیں۔ اس کی بات پر تنویر خان نے خاموشی سے اسے دیکھا تھا۔ نہیں، آپ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی پھوپھو، کر بھی دیں گی مگر وہ نہیں، اور میں یہ چاہتا بھی نہیں ہوں کہ میں بس یہ چاہتا ہوں مزید دشمنی کو نہ بڑھایا جائے۔ تو یہ پھر ایک یک طرفہ چیز ہوئی شمریز، کیا تمہارے نزدیک بات کی کوئی عزت نہیں؟ آپ کی عزت کرتا ہوں اس لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں، اور کل کو کورٹ چلی گئی تو آپ کے ہاتھ رسوائی کے سوا کچھ نہیں آئے گا، گاؤں میں الگ آپ کا نام خراب ہوگا۔ وہ انہیں تحمل سے سمجھا رہا تھا اور وہ سب کچھ ٹھیک کر دینا چاہتا تھا، ان نفرتوں کو، ان روایات کو۔ وہ جانتا تھا کہ اپنے باپ کو کیسے ہینڈل کرنا ہوگا، اسے وقت لگا تھا تو اس نے کر لیا تھا، اب وہ ان کے سامنے تھا۔ میں یہ نہیں لے سکتی شمریز، انہوں نے زمین اور جائیداد کے کاغذات واپس اس کے حوالے کیے تھے اور وہ ان کا حصہ لے کر یہاں پر آیا تھا۔ یہ آپ کا حق ہے اور یہ میں آپ کو دینے کے لیے ہوں۔ یہ میرے بھائی کی محنت سے بنایا گیا ہے، میرا کیسے حق ہے؟ مجھے حویلی والوں سے کچھ نہیں چاہیے شمریز، جانتا ہوں، مگر یہ سب آغا جان آپ کے نام کر گئے تھے، اور اپنے باپ کو کیوں تکلیف دینا چاہتی ہیں؟ اس کی بات پر انہوں نے شرینی کو دیکھا تو جو اشارے سے انہیں لینے کا کہہ گئی۔ تم کس امانت کی بات کر رہے تھے شمریز؟ کاغذات لیتے انہیں اچانک یاد آیا۔ شمریز نے مانی ہیس نگاہوں سے اسے دیکھنا، نگاہوں کے تصادم پر شرینی کا سر نفی میں ہلا تھا۔ شرینی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس کی بات پر روزینہ بیگم نے اسے دیکھا تھا۔ کیا وہ تمہارے نکاح میں نہیں ہے شمریز؟ اس کے چونکنے کی باری اب دونوں کی تھی۔ شروع سے پتا تھا مجھے، اور کیوں یہ سب شرینی نے کیا ہے تو اب اس رشتے کا انجام کیا ہونا چاہیے یہ بھی اسی کو زیادہ بہتر پتا ہوگا۔ کیوں شرینی؟
ان کی بات پر شیرینی کا سر مارے شرم کے جھک گیا تھا اور اس نے ہمیشہ اپنی ماں کو سب سے اہم رکھا تھا، مگر زندگی کے اتنے بڑے فیصلے پر وہ انہیں شامل تک نہیں کر سکی تھی۔ اس سے غصہ ہوتے وہ اٹھ کر بالکونی میں آ گئی تھی۔ شمریز اس کے پیچھے آیا تھا۔ میں نے تمہیں جانے کے لیے کہا تھا، تم کیوں واپس آئے ہو؟ اس کے آنے پر وہ تڑپ کر اس کی جانب مڑی تھی۔ شمریز نے اچانک ہی اسے اپنی جانب کھینچتے اسے قریب کیا تھا۔ شوہر سے بات کرنے کی بالکل تمیز نہیں، نہ میڈم صاحبہ۔ اس کے بدلے انداز پر شیرینی کی آنکھیں پھیلی تھی۔ شمریز تم اپنی حد میں رہو۔ اوہ، شوہر سے ایسی بدتمیزی بات نہیں کرتے، زارا جان وان کہہ کر پکاریں۔ اس کے کان کے قریب جھکتا ہوا وہ اچانک ہی اس کے کن پٹی پر لب رکھ گیا تھا۔ شیرینی کو اپنا ہاتھ ہتھیلی میں دھڑکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ یہ بدتمیزی تم کر رہے ہو مجھے اس رشتے کو؟ آپ یہ رشتہ قبول کر چکی ہیں مسز شمریز؟ اور اس کے چہرے پر آئی ہوئی لٹوں کو پیچھے کرتے وہ دل فریب انداز میں مسکرایا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ گاؤں جاؤں گی؟ ہرگز نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ گاؤں آئیں۔ میں نہیں چاہتا۔ میں یہاں سیٹل ہونے والا ہوں۔ اور اس کی بات پر شیرینی کے مارے حیرت پھیلی تھی۔ میں شمریز وہ اس سے دور رہنا چاہتی تھی، مگر مقابل کی چمکتی اور نگاہیں اسے مزید اپنے قریب اس شخص کے قریب کر گئی تھی۔ ایک نئی شروعات کرتے ہیں نا، جہاں ماضی کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ میں تمہیں گاؤں جانے کے لیے فورس کروں گا، نہ تمہیں کسی کو معاف کرنے کے لیے کہوں گا۔ اور ایسا تم کیوں کرو گے؟ کیونکہ میں میڈم شیرینی کا ڈائی ہارڈ فین ہوں اور ان کا کوئی پروگرام میں نے مس نہیں کیا۔ اس کی بات پر شیرینی کو حیرت ہوئی تھی۔ مگر یہ میں سب کچھ چھوڑنا چاہتی ہوں۔ میں سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جو کرنا چاہتی ہیں حکم کریں۔ اور تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اظہار اتنا اچانک تھا کہ شیرینی اس پر نگاہیں نہیں ہٹا سکی تھی۔ کیا ہوا؟ اچھا لگ رہا ہوں میں؟ کیا ہوں؟ زہر لگ رہے ہو۔ اس پر فوراً نگاہیں ہٹاتے اس نے روح موڑنا چاہا تھا، مگر وہ ایسا کرنے سے روکا تھا۔ اس زہر کو شہد سمجھ کر روز پی جانا۔ اس کی فضول سی بات پر شیرینی بے اختیار ہنس دی تھی۔ تو کیا میں ہاں سمجھوں؟ فضول مت بولو۔ نخرے دکھاتے وہ اس کے سینے سے سر ٹکا گئی تھی۔ آئی پرامس، میں کبھی تمہیں تکلیف نہیں دوں گی۔ میں اس وعدے پر یقین کرنا چاہوں گی۔ شمریز اور اس کے سینے سے سر ہٹائے وہ شیرینی نے شمریز کو دیکھا تھا۔ وہ جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا تھا۔ اور میں اسے یقین کو کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ اسے خود میں قید کرتے ہوئے وہ آنکھیں موند گیا تھا۔ اور یہ ایک نئی شروعات تھی۔ ابھی تو انہوں نے محبت کی جانب پہلا قدم بڑھایا تھا۔ ابھی تو محبت پوری ملاقات باقی تھی۔ اس سے امید کرتی ہوں کہ آپ کو ناول پسند آیا ہوگا۔ اپنے کمنٹس لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ نیکسٹ ناول تک کے لیے اللہ حافظ۔